वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर ज़ुमुर्द यास्मीन साहिबा की गुफ्तगू सुनी, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात करना चाह रही थी। मैं उनको मौका दूंगा, उसके बाद हम जमात इस्लामी का मौक़िफ़ लेंगे। जी, आप क्या? देखिए, मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही थी कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डेफिनेटली, मतलब इसमें मेरी नहीं, हमारे पूरे अवाम की राय है कि वो यकीनन वफाक की अलामत है, और उन्होंने कोई पॉइंट खुदा ना खासा कभी कोई ऐसा और ना कभी किसी लीडर को देना चाहिए। देखिए, लीडर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लीडर एक ऐसा शख्स होता है जिसके ऊपर लोग अवाम आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कभी आप प्राइम मिनिस्टर राहबर होता है और उसके पीछे आपकी पूरी कौम चल रही होती है। अब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि कभी तो आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो पूरी कौम के, जहाँ पर हमें वो जैसे कहते हैं ना, अच्छा हप और कड़वा कड़वा थू, कभी तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए पूरे। मैं आपकी बात, हाँ जी, कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वजीर आजम एक ओहदे का नाम है, एक प्राइम मिनिस्टर का नाम है, एक यूसुफ या ABC, कोई बंदा जब उस मनसब पे बैठ जाता है तो वो वफाक की अलामत है, टॉप एग्जीक्यूटिव। ये नहीं कि कभी वो वजीर आजम बन जाए और कभी वजीर आजम के कपड़े उतार के तो यूसुफ रजा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात करना चाह रही थी। देखिए, जो मुझे इनमें स्ट्रेटेजी जो उनकी नजर आ रही है, एक तो उनकी प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट है। कभी प्रायोरिटी को किसी एक जगह पे ले लेते हैं और कभी कहीं और। लेकिन जो असल बात है वो इसको थोड़ा सा आप देखें, जो उनका तरीकाकार है वो ये है कि वो बेसिकली प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लग रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्लिंगर ऑन कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ये केस है और ये काफी देर से चल रहा है। अब अगर तौहीन अदालत वाला ये केस, वो तौहीन अदालत पर तौहीन अदालत करते जा रहे हैं, उनको पता है, ठीक है, उन्होंने ये डिसीजन भी ले लिया कि मैंने कुर्बानी का बकरा बनना है, लेकिन उनको ये बात पता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है तो उसके बाद 1 महीना पूरा आपके स्पीकर के पास है कि वहां पर केस पेंडिंग होता है, आखिरी दिन वो डिसीजन दे। 3 महीने इलेक्शन कमीशन के पास है, 3 महीने वहां गए, तो 4 महीने तो यही निकल गए। दूसरे लफ्जों में फर्ज करें वो टाइम, हाँ जी, और अगर किसी ऐसी सूरत में 4 महीनों के बाद अगर उनकी नाअहलियत हो भी जाती है और कोई और XYZ वहां पर जाकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो वो और उसका फिर वही वाला उसको सुप्रीम कोर्ट फैसला डिसीजन देती है और फिर वो तो टाइम पूरा हो गया। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है जो पीपल्स पार्टी ने बनाई हुई है, हाँ जी, और उसका वाहिद वजह यह है कि किसी ना किसी सूरत में अपने प्रेसिडेंट को, और वो प्रेसिडेंट। डॉक्टर वसीम अख्तर साहब, आप जमात इस्लामी के अमीर हैं पंजाब के, बहावलपुर से भी आपका ताल्लुक है। मैं समझता हूं कि जी ज़ुमुर्द यास्मीन साहबा ने जो बात की है बलूचिस्तान के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो वहां पे गए और किस तरह से उन्होंने लोगों से मिले, लीडर से मुलाकात की, अल्लाह करे कोई इसका हल निकले। लेकिन जमात इस्लामी के बहुत रूट्स हैं वहां बलूचिस्तान में, तो वहां पे दिफा पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे आपने ऑल पाकिस्तान पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की। आप क्या देख रहे हैं? और एक और बड़ी खुशाइंद बात थी जो इन्होंने जनरल साहब यहाँ पे जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया उनकी खातर, उनके हकूक के लिए जो पंजाब में आवाज बुलंद की गई, मेरा ख्याल है उनको एक अच्छा मैसेज गया वहां पे बलोची भाइयों को। आप क्या कहते हैं कि इसका हल अब क्या है आगे? तो इसमें मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ जी कि एक तो जो अकबर बुल्टी साहब का मर्डर हुआ है, मुशर्रफ साहब बराह रास्त इसके अंदर मुलव्वस हैं। उनके ठीक है रेड वारंट जारी हुए हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत सीरियसली इसको ले और उनके खिलाफ ये मुकदमा बने और उनको इस हवाले से इस जुर्म में भी सजा होनी चाहिए और 2 दफ़ा जो आइन तोड़ा है उसमें भी सजा होनी चाहिए। फिर मामला जो हैं वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। दफा पाकिस्तान कौंसिल ने भी वहाँ हिम्मत की है, वहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, उनके हकूक़ की बात की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर स्टांस रखती है इस हवाले से, और हमें उम्मीद है कि अगर इस लाइन के ऊपर हम चलेंगे और इसके नतीजे के अंदर जो है वो बेहतरी जो है इंशाल्लाह इसमें पैदा होगी। अच्छा जनरल साहब, इन्होंने बात की बलूचिस्तान के हवाले से, हल की भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी तो इस तरह नहीं आएगी। बेहतरी तो इस तरह आएगी ना कि जो उनको जख्म लगाए गए हैं कम से कम उनका हरजाना भी उन्हें दिया जाए और उन जख्मों पे मरहम भी रखी जाए। और मरहम रखने का तरीका यह है कि जो उनके साथ क्राइम किया गया है, जो अकबर बुट्टी साहब का मर्डर किया गया है या बेगुनाहों को वहां पे शहीद किया गया है, और जो मिसिंग पर्सन है बड़ी तादाद में, उनके हवाले से जो हुआ है, क्या समझते हैं कि ये उनको कम से कम इस हाल की तरफ नहीं जाना चाहिए कि जितने वो डिमांड्स कर रहे हैं इस हवाले से कुछ गलत भी हैं। देखा जाए तो कुछ आवाजें ऐसी आ रही हैं जो पेड लोग हैं, जो अगयार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनको स्नब करने के लिए जरूरी है कि बलोचियों को हकूक दे दिए जाए। जी, पहले मैं ज़रा माज़रत के साथ डॉक्टर साहब से
یہ التجا کروں کہ جی کہ بلوچستان کے بیچ میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. کیانی صاحب نے اس کے بارے میں بتایا. وہاں پہ ہے سول آرم فورسز جو کہ بلوچستان کی حکومت کے نیچے آتی ہیں جی. وہ اس وقت جو کام کر رہی ہیں وہ سارا بلوچستان حکومت کی اس کی جب وہ چاہے تو اس کو بھی آپ واپس کر سکتے ہیں. آرمی کا کوئی آپریشن وہاں پر نہیں ہے. البتہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جس طرح کہ وہاں پر گنونے جو باتیں ہوئیں وہاں بلوچستان کے بارے میں، جس طرح لوگ وہاں پہ دیے گئے، مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے بندے پکڑے اور امریکن کے حوالے لیے، اس کے بدلے میں ہمیں ڈالرز ملے. اور اسی طرح بھی جو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے وقتوں میں ہی 2 مرتبہ وہاں پہ ایک کمیشن بنا تھا جو اسمبلی کا، جس کے بیچ میں کہ ایک چودھری صاحب تھے اپنا جو ہے جو ہمارے جو یہ الہی کیا نام ہے ان کا، شجاعت حسین ان کے جو، اور یہ مشاہد حسین صاحب تھے. ابھی یہ 2 دفعہ ان کے ساتھ باتیں کر کے آئے تو انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی. ان ریکمنڈیشن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تھی، کہ کیوں اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا. یہ تو ایک میرا خیال جو بات ہوتی ہے بات کے اوپر بات کرنی چاہیے. اب تو انہوں نے ایک آدمی وہاں پہ پہنچ گیا لنڈن کے بیچ میں، انہوں نے جا کر دے دیا اسٹیٹمنٹ دے دیجیے کہ ہم تو ابھی آزادی چاہتے ہیں، ابھی آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بندہ ادھر سے بول رہا ہے ادھر سے بول رہا ہے. یہ ایک بڑا ایک، اور وہ کوئی وہاں پر کوئی آپ اپنا جھنڈا نہیں آپ لہرا سکتے پاکستان کا. پاکستان کی گورنمنٹ کی ریت نہیں ہے. میں نے آپ کو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتایا ہے، میں نے آپ کو کہ وہ ساری پرکس لے رہے ہیں جو کہ ایک لینے چاہیے جو اپنے وزیروں کو، لیکن کام وہاں پہ کوئی نہیں ہو رہا. جن کسی وہاں پہ کچھ وزیر ہیں جن کا کوئی پورٹ فولیو کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی یہ نہیں ان سے کوئی گورنمنٹ پوچھنے والی. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ وزارت کا منصب کسی ڈپارٹمنٹ کے بغیر انجوائے کر رہے ہیں، کسی محکمے کے بغیر. ایمرجنسی لگنی چاہیے وہاں پہ، ایمرجنسی لگنی چاہیے. اور جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں، وہ آدمی جو ہے وہ ان کا کوئی جو جرگہ بتاتے ہیں جو بلاتے ہیں، اس سے آپ ان سے بات چیت کریں، اور بات چیت وہ کرے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہوا کے بیچ میں ایک فائر کر دیں اور بولا جی ہم نے فائر تو کر دیا. وہاں پہ بات اسے ہونی چاہیے، اور ان کے جو لیڈران ہیں ان سے ملے، جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو بالکل ان کو ملنا چاہیے. یہاں بیٹھ کے بات کرنا جی کہ فلاں پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھا تو یہ ہم نے کیا، وہ آپ چھوڑ دیں. زیرو سے آپ کام شروع کریں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر وہ سب پاکستان نے وہاں پہ دیا، سب تمام چیزیں پڑی ہیں. یہ تو امریکن کا ایک کانسپریسی ہے سی آئی اے کی. اس کانسپریسی کو ہم زیادہ طاقت دے رہے ہیں کہ اچھا یہ کامیاب ہم کرا دیں گے آپ کو. ان کو طاقتور کر رہے ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں بات. یہ بات ہونی نہیں چاہیے. آپ کو اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے، نہ کہ امریکنز کا. جو کہ یہ امریکن کی پالیسی ہے فوج کو بھی بدنام کرنا، سی آئی اے کو بھی بدنام کرنا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت اہم ادارے ہیں. یہ بھی ایک سی آئی اے کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس کے مطابق ہم ان کو مدد دے رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں جو یہ بلوچستان کے بارے میں ہے، یہ میڈیا میں پروگرام آنا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی کیا ہے. اس موٹی چیزیں آنی چاہیے. یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ وہاں بیٹھا ہوا آدمی آزادی کی بات کر رہا ہے، یہاں بیٹھا ہوا آدمی آزادی کی بات کر رہا ہے. وہ تو بغیر خرچ کیے ہوئے ہم آپ کو اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں لوگوں کو، بغیر ان کا خرچ کیا ایسی تحریک اٹھا رہے ہیں وہاں پہ. بات غلط ہے. یہ کیوں اتنا اس کو دیا جائے، امپورٹنس دی جائے. اور یہ اس سے ہوگی، اور جو سے بات جب کریں گے وہ جہاں پہ ایمرجنسی ہوگی وہاں پہ جب بات ہوگی پھر وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت کو عمل کرنا چاہیے. یہ چیز ہے کرنے والی. آپ لگے ہوئے ہیں صوبے اور بنانے کے لیے، اور وہاں پہ جو بلوچستان ہے وہاں پر بلوچستان کی یہ ہے کہ ہماری ریٹ نہیں اسٹیبلش ہو رہی. وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اپنا کورم پورا نہیں کرتی. حکومت کے جو وزیر اعلیٰ وہاں پہ رہتے نہیں ہیں، وزیروں کے پاس کوئی وزیروں کی پوچھ پرچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ وزیروں کا وہاں پر جو ان کو جن کو دیا گئے ہیں محکمے، ان محکمے انہوں نے کیا کیا ہے. آپ نے کبھی اخبار میں خبر نہیں آئی. نہیں، ان کے بارے میں نہ کوئی ڈیولپمنٹ کی خبر ہے. حالانکہ سب سے زیادہ بجٹ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، ان کے ایم این ایس کو ملتا ہے، ان کے ایم پی ایس کو ملتا ہے میری معلومات کے مطابق. آپ کی معلومات ٹھیک ہے بالکل، ہم نے بھی یہی سنا ہے. تو اس لیے جو آپ نے سنا ہم نے سنا تو اس میں ضرور یہ اس میں حقیقت ہوگی. دوسرا آپ یہ ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو زیادہ سیریسلی دیکھیں، اس کو آپ حل کریں. حل کس نے کرنا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، آپ بلوچستان کے حوالے سے چونکہ بات کر رہی تھی، میں چاہوں گا تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سرائکی صوبے کے حوالے سے ہو جائے. آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے سرائکی صوبے کے حوالے سے؟ اگر مجھے اب تھوڑا سا بلوچستان کے حوالے سے میں ایک دو اگر باتیں کروں. بالکل، اس میں آپ شامل کر لیں، لیکن ذرا تھوڑا سا میں نہیں شارٹ کر کے، مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. بلوچستان میں دیکھیں وہ احساس محرومی آپ نے ختم کرنا ہے یقینی طور پہ، ان کے جو پرابلمس ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ دیکھیں آج تک وہاں پر جتنے بھی جو گورنر رہے وہ کون تھے؟ وہ بلوچی ہی تھے.
اگر ان لوگوں نے خود جان بوجھ کر ان لوگوں کو ترقی کی دوڑ میں شامل نہیں ہونے دیا، باقی صوبوں کے ساتھ نہیں ہونے دیا. اب یہاں پر خرابی بیسیکلی ان لوگوں نے خود پیدا کی. لیکن اچھا اس میں اغیار نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ ایک بلوچ لبریشن آرمی بنی، اس کے اوپر پابندی تھی امریکہ میں اور انگلینڈ میں. اب اگر 2 سال پہلے اس پابندی کو ہٹا کر ان لوگوں کو وہاں پر خود انوائٹ کیا گیا، وہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا، ان لوگوں کو سہولتیں دی گئی، ان کو پیسہ وہ جو ہے اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا، اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این نے 1 دفعہ نہیں 20 دفعہ یہ بات اٹھائی کہ ان کو اگر باہر سے اسپیشل جو ہے ان کو انوائٹ کر کے ان کو آپ ہر طرح سے اسلحے سے بھی لیس کر رہے ہیں اور پیسہ بھی ان کو دے رہے ہیں، تو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے. اسمبلی میں بارہا یہ بات کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ کے کان پر جوں تک دیکھیں یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو ہماری اپنے آگے آ رہی ہیں. لیکن ابھی بھی چونکہ ٹائم ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو ان کے حقوق ہیں ان کو آپ دیں، وہ ان کا حق ہے. باتیں کرنے کی بجائے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ آ جائیں سرائکی صوبے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ صوبے اگر تو جو ہے تنظیمی لحاظ سے بننے کی جہاں ضرورت ہے وہ کہیں پر بھی، وہ اس میں کوئی اسپیشلٹی نہیں کہ سرائکی نہیں بننا چاہیے اور فلانا نہیں بننا چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر صوبے بنے، لیکن انتظامی بنیادوں پہ. اگر ہم ان چیزوں کو اس طرح سے لیں گے کہ جیسے وہاں پر لسانی بنیادوں کے اوپر بنانے شروع کر دیں گے، تو پاکستان کے تو وہ جو لوگوں کا پہلے ہی نقشے بنا چکے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے 2015 میں پاکستان کا کیا حال ہوگا، تو آپ تو خود اس کے لیے عملی اقدامات کرنے کو چلے ہوئے ہیں. تو ہمیں خدارہ کہیں پر تو اس پاکستان کے لیے کہ جس میں ہم اتنے آزادانہ طریقے سے رہ رہے ہیں، اور جہاں پر بیٹھ کے آج میں ڈاکٹر سمورد ہوں، جو ڈاکٹر وسیم ہے، جنرل صاحب ہیں، شمسی صاحب ہیں، اور اس نے ہمیں جو عزت دی ہے، خدا را کہیں تو ہمیں اس کو پے بیک کرنا ہے. اور ہمیں یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جس میں ہمیں پارٹی لیول سے ابو ہو کے سوچنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اتفاق رائے سے کرنا ہے. خواہ آپ جتنے مرضی صوبے بنائیں، آپ کا ملک ہے، آپ کا گھر ہے، آپ ایک گھر ہے تو اس میں جتنے کمرے بنائیں اگر اتفاق رائے سے بنائیں تو میرا خیال ہے وہ گھر ہی رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو کی زمرد یاسمین صاحبہ نے، تو اس میں تھوڑا سا میں ایک کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک ان کی تقریر کا ایک حصہ ہے کہ بہاولپور صوبے کی بات کرنے والے سرائکی صوبے کی جو کوششیں ہیں اس کو بنانے کی سبوتاج کیا جا رہا ہے ان کو. یہ کیا ان کی رائے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب محض پلے کر رہے ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں سیریس نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں ان سے شدید احتجاج کرتا ہوں کہ یہ بہاولپور کی عوام اگر ایک مطالبہ کر رہی ہے تو یہ ان کا حق ہے. آپ ان کی بات کو سنیں. ماضی میں بہاولپور صوبہ جو ہے وہ فنکشن کرتا رہا ہے، اس کی 49 رکنی اسمبلی تھی، وزیر اعلیٰ تھا، تمام ڈپارٹمنٹس فنکشن کرتے تھے، ڈیلیور کرتے تھے. یہ تو 1 یونٹ جب بنا، ضم ہوا، جب ٹوٹا تو پھر وہ پنجاب کے ساتھ ہی رہنے دیا گیا. وہاں کے لوگوں کا حق ہے، آپ ان کی بات کو سنیں. اسی طرح اگر جو جنوبی پنجاب کے اندر سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ اپنا ایک مطالبہ کر رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ان کے مسائل حل نہیں کرتے ہیں. آپ جو فنڈز ہوتے ہیں آپ اس کو یہاں لاہور کے اندر زیادہ خرچ کرتے ہیں، ہر چیز یہیں پہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ میں خود 2 دفعہ اسمبلی میں رہا ہوں، میں براہ راست اب نالج کے اوپر بات کر رہا ہوں. یعنی فنڈز کی جو تقسیم ہے منصفانہ نہیں. نمبر 1، یہاں بہاولپور میں چپڑاسی مالی جو ہیں وہ منڈی بہاؤالدین سے، گجرانوالہ سے، فیصل آباد سے لگائے جاتے رہے ہیں. اب بھی یہ صورتحال ہے. مثلا چاہیے تو یہ دیکھیں نا جی کہ 1 سے 15 تک کی جو پوسٹیں ہیں وہ اسی ضلع میں سے ہونی چاہیے. جب آپ منڈی بہاؤالدین سے، فیصل آباد سے مالی لے کے جائیں گے، ہمارے لوگ اس میں محروم ہو جائیں گے، ملتان کے، ڈی جی خان کے، راجن پور کے لوگ محروم ہو جائیں گے، تو پھر یہ چیزیں بیس بنتی ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے. اور اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی پنجاب اب 10 کروڑ کا ہو گیا ہے اور یہاں سے بیٹھ کے گورننس نہیں ہو رہی. اس میں جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے، جماعت اسلامی الحمدللہ اس ملک کی واحد جمہوری جماعت ہے جو ایک پیٹرن کے اوپر اور ایک دستور کے مطابق انتخابات کے ذریعے سے چلتی ہے. اس میں ہماری صوبائی شورا ہیں ہر صوبے کی، اور مرکزی شورا پالیسی سازدار ہے. ان تمام اداروں میں ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور ہمارا اس میں جو ریکمنڈیشن ہے کہ نئے صوبے بنائے جانے کے عمل کو کوئی ملک سے غداری نہ کہا جائے. لوگوں کے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈور سٹیپ کے اوپر پروونشل گورنمنٹ بن جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس حوالے سے. اور آئین اور دستور کے مطابق حیثیت سے بننا چاہیے. اور اس میں نام کا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر آپ انتظامی بنیادوں کے اوپر ایک صوبہ طے کر لیتے ہیں، یہ کام پارلیمنٹ کا ہے، طے کر لیں.
وہاں کی عوام سے پوچھ لیں وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں, آپ رکھنے دیں نام ان کو, لیکن انتخابی بنیادوں کے اوپر اس کو لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. اور یہ جو وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں نا جی, یہ سرائیکی و سیب کی جو عوام ہے اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور بھئی آپ آج وزیر اعظم ہو, آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دیں. ہندوستان میں تامل ناڈو صوبہ جو ہے, وہاں پہ تامل ناڈو میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ ملٹرائزڈ موومنٹ ہے, ان کی ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی اس کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ہوم ورک کر رہی ہے. تو آپ آج وزیر اعظم ہیں, پتہ نہیں اگلی دفعہ آپ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں, آج آپ بنائیں نا پارلیمنٹ کی کمیٹی اور اس کے اوپر ہوم ورک کریں. اگر وہ ہزارہ والے صوبہ مانگ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کمیٹی بنائیں, ایک سٹیپ تو لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت قلیل ہوتا ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو اس میں ٹاپکس ہیں اس پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو ہو جائے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام پہ آپ تینوں جو میرے مہمانان گرامی ہیں ان کی طرف سے ایک عوام کے لیے ایک میرے پروگرام میں ہمیشہ سے ایسا ہے کہ جی میسج ایک عوام کی طرف جانا چاہیے آپ تینوں کی طرف سے. جی آپ سے میں شروع کروں. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب میڈیا کے ہم بہت ممنون ہیں, انہوں نے سب پردے کھول دیے, سب چیزیں کلیئر ہیں, اور یہ بات طے ہے کہ ملک کو گورننس کے ذریعے سے, اچھی دیانتدار گورننس کے ذریعے سے ہی چلایا جا سکے گا. اور ماضی کے یہ جتنے بھی ٹولے, بڑی پارٹیاں آپ کہہ لیں جو اقتدار میں رہی ہیں, 3 دفعہ ہمارے بیسک مسائل حل نہیں ہوئے ہیں. لوڈ شیڈنگ اسی طرح موجود ہے, مہنگائی اسی طرح موجود ہے, بیروزگاری اسی طرح موجود ہے, کوئی پالیسی اس حوالے سے نہیں ہے. تو اس لیے خدا کے لیے اب ان سے جان چھڑائیں اور ایک اچھی قیادت لے کر آئیں جو اس ملک کے اندر اچھے نظام کو لائے, دیانتداری سے خدمت کرے. اور اس ملک کے اندر جو نظام رب نے ہمارے لیے تجویز کیا وہ قرآن کا نظام ہے, نظام مصطفیٰ ہے, اس کو ہم لانے کی بات کریں اور ان لوگوں کا فیور کریں کہ جو دیانتدار بھی ہیں اور جو یہ نظام لانے کی اہلیت اور صلاحیت اور ویژن بھی رکھتے ہیں, ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو جی 2 لفظ کہوں گا صرف, ایک اتفاق آپس میں قائم کریں اور ملکی مفاد میں کام کریں. یقیناً. جی زمر کیا جی میں تو صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں دیکھیں پارٹی لیول اپنی جگہ پہ, لیکن جب پاکستان کے استحکام کے اور پاکستان کے مفاد کی بات آئے گی تو ہم سارے عوام, ہم سب ساتھ ہیں اور ہم سب ساتھ مل کر پاکستان کے استحکام اور بقا کے لیے پارٹی لیول سے ابو ہو کر جب تک سوچیں گے نہیں اور پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے, تب تک شاید وہ والا ترقی اور وہ والا پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان تھا بن نہیں سکے گا. جی یقیناً. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. جنرل صاحب آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر یاسمین زمر صاحبہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ نے دیکھا میرے تینوں مہمانان گرامی نے انتہائی معلوماتی گفتگو آپ تک پہنچائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ اتفاق سے کسی حل کی طرف جا سکتے ہیں تو کیا یہ ہمارے حکمران جو بااختیار ہیں وہ حل کی طرف کیوں نہیں جاتے, وہ اقدامات کیوں نہیں کرتے جو انہیں ملک بچانے کے لیے کرنے چاہیے, وہ اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے روٹھے ہوئوں کو منایا جائے, وہ اقدامات کیوں نہیں کرتے جس سے غربت دور ہو, جہالت دور ہو, مفلسی دور ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان حکمرانوں کو ان چیزوں پہ عمل کرنے سے کون روکتا ہے. ناظرین یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ ہم بولتے وقت, کہتے وقت پاکستان کے بارے میں, جیسے جنرل صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ ہم میڈیا پہ ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں جو علیحدگی پسند ہیں اور تحریکیں شروع کیے ہوئے ہیں اور آزادی کی باتیں کر رہے ہیں. میں ناظرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ آج پروگرام ختم کرتا ہوں کہ فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر, فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر, فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا. اپنے میزبان جواد شمسی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.